अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया, खाना बना है या नहीं? शुएब ने आवाज़ देकर पूछा। शाज़िया किचन में खड़ी खाना बना रही थी। बस शुएब, 20 मिनट तक खाना रेडी है, आप फ्रेश हो जाओ। शुएब को बहुत भूख लगी थी। यार, तुमको पता भी है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी ऐसा करती हो। शाज़िया मुस्कुराने लगी। मेरे कोचे बच्चे इतना तंग करते हैं, इनको संभालते संभालते थक जाती हूँ ना। अच्छा सुनो, खाना खाकर बाज़ार तो जाएं, मुझे दूध का एक डिब्बा ला दें। शुएब सर खुजाते हुए बोला। यार शाज़िया, अभी कितने दिन पहले लाया था दूध का डिब्बा, ख़त्म भी हो गया। शाज़िया चावलों को दम पे लगाते हुए, खुदा का खौफ करो शुएब, 12 दिन हो गए हैं, दोनों बच्चे डिब्बे वाला दूध ही पीते हैं, खाते कुछ है नहीं। शुएब टीवी ऑन करते हुए बोला। अच्छा, अब खाना दो पहले, फिर जाता हूँ बाज़ार भी। मगरिब की अज़ान होने लगी। शुएब ने टीवी बंद किया। मैं नमाज़ पढ़ लूँ अब। शुएब ने भी जल्दी से सब कुछ समेटा, नमाज के लिए चली गई। दोनों ने नमाज अदा की। बच्चे खेल रहे थे। शाज़िया और शुएब को अल्लाह ने 4 बच्चों से नवाजा था। 2 बेटे, 2 बेटियां, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। शुएब बहुत ख्याल रखता था उनका। दुनिया की किसी चीज़ की कमी न थी उनको। जो भी कमा कर लाता, शाज़िया के हाथ पे रखता। ये लो आज की कमाई, मुझे अब मेरा ख़र्चा दो। शाज़िया मुस्कुराने लगती। कमा कर लाते हो, फिर सारे पैसे मुझे देते हो और फिर कहते हो अब ख़र्चा दो, तो पहले क्यों नहीं रख लेते अपना ख़र्चा? शुएब मुस्कुराने लगा। हाय मेरी पागल, इसे ही मोहब्बत कहते हैं, यही तो वफ़ाएं होती हैं मेरी जान। अच्छा शाज़िया, मैं क्या सोच रहा था, अब कुछ पैसों की बचत करें, महंगाई बहुत है। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जमा हो जाएं तो नए मकान बना लें। शाज़िया पास बैठी थी। शुएब, आप क्यों हर वक्त मकानों की फ़िक्र करते रहते हैं? बन जाएंगे इंशाल्लाह, ना हुआ करो इतना परेशान, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैंने कमेटी डाली हुई है 8 लाख वाली, इंशाल्लाह वो जब मिलेगी कर लेंगे 2 साल तक कुछ। तुम बस अपना ख्याल रखा करो। इतने में बड़े बच्चे आपस में लड़ने लगे। बड़ी बेटी रोते हुए आई। पापा, मुझे ज़ैन ने मारा है। शुएब ने भी बेटी को गोद में बिठाया। मैं ज़ैन का इलाज करता हूँ, इधर आ तो मेरी जान। ये बताओ, स्कूल का काम कर लिया? अरीबा के आंसू साफ किए। हाँ पापा, कर लिया है, बस अब अगले माह हमारे इम्तिहान हैं। पापा, मैं फ़र्स्ट आऊँगी देखना। शुएब ने प्यार से सर पे हाथ रखा। मेरी अरीबा फ़र्स्ट आएगी तो फिर हम वो बड़े वाले होटल पे खाना खाने जाएंगे। ज़ैन भी इतने में पास आया। पापा, मैं भी जाऊंगा साथ। अरीबा चिल्ला कर बोली। पापा, इसको नहीं लेकर जाना, ये मारता है मुझे। ज़ैन अरीबा की तरफ देखकर बोला। और बच्चू, जो तुमने कल मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी चॉकलेट भी खाई थी। शुएब बच्चों की बातें इंजॉय कर रहा था, जैसे दिल को जन्नत से राहत मिल रही हो। बच्चे बातें करते करते शुएब की गोद में ही सो गए। शाज़िया काम ख़त्म करके आई। शुएब, बच्चों को बेड पे लिटा दें और ख़ुद भी सीधे होकर सो जाएं। शुएब ने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। शाज़िया अभी तक सोई नहीं।
سر کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اتنے زیادہ کپڑے تھے دھونے والے، بس وہ دھو رہی تھی، اچھا کل دھو لیتی۔ شازیہ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے چہرے پہ کریم لگانے لگی۔ اوے کنجوس، کتنی بار کہا ہے میری کریم لے آنا، ہر روز بھول جاتے ہو۔ شعیب کروٹ بدل کر بولا، کل پکا لے آؤں گا، مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اب نہ مجھے بلانا۔ شازیہ نے کمبل اڑایا، پاگل کہیں کا میرا شہزادہ، زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ بڑی بیٹی امتحانات پاس کر لیے فرسٹ آئی تھی، بیٹا بھی کلاس میں فرسٹ آیا تھا۔ اب بچے ضد کر رہے تھے، اسی ہوٹل پہ جانا ہے کھانا کھانے۔ ان دنوں کام دھندا کافی خراب تھا، ہزار بہانے بنائے، لیکن بچے بضد تھے۔ چھوٹی بیٹی بھی توتلی زبان میں بولی، پاپا مجھے بھی ساتھ لے چل دانا، میں نے بھی تھانا ہے۔ شعیب مسکرانے لگا، شازیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا سنو، وہ سائیکل بیکار ہے تو بیچ دیتا ہوں۔ شازیہ خاموش رہی۔ سائیکل 4000 کی بک گئی۔ ہوٹل پہ چلے گئے۔ شازیہ بھی ساتھ تھی، پوری فیملی اس ہوٹل پہ گئی۔ ہوٹل اتنا صاف ستھرا تھا، سب لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ ایک بائک پہ 6 لوگ سوار ہو کر آئے تھے، سب حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ بچے بہت خوش تھے، سب لوگوں نے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن شعیب اور بچوں نے پرانے سے کپڑے۔ خیر ہوٹل میں داخل ہوئے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے جا کر، سب حقارت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مینیو کارڈ دیا گیا۔ کھانا بہت مہنگا تھا، 6 لوگوں کے لیے 10,000 سے اوپر کا خرچ تھا۔ شعیب پریشان ہو گیا، جیب میں 5,000 روپے تھے۔ بچے مینیو کارڈ سے تصویر دیکھ کر بولے، پاپا یہی کھانا ہے۔ مکس میٹ فیملی میل تھا، جس کی قیمت 9,000 تھی۔ شعیب کیا کہتا، بچے شور کر رہے تھے، ہوٹل کا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپڑوں کی حالت سے اندازہ لگا لیا تھا ان کی معاشی حالت کا۔ مالک پاس آیا، سر آپ کوئی آرڈر نہیں دے رہے؟ شعیب مسکرا کر بولا، سر اصل میں ہم کھانا کھانے نہیں آئے، میرے بچے کلاس میں فرسٹ آئے ہیں، بس اسی خوشی میں کیک کھانے آئے ہیں۔ ہوٹل کا مالک بولا، ارے واہ ماشاء اللہ، مبارک ہو جی، ٹھیک ہے آپ کے لیے کیک ابھی حاضر ہے۔ اریبہ بولی، پاپا ہم کو یہ کھانا تھا، تصویر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہوٹل مالک مسکرایا۔ 5 منٹ بعد کیک کے ساتھ بچوں کا پسند کا کھانا بھی پیش کیا گیا۔ ہوٹل کے مالک نے مائک میں اعلان کیا، آج اریبہ اور زین کا اسکول میں فرسٹ آنے کی خوشی میں سب کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ بچے خوشی سے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا لیا، شعیب کاؤنٹر پہ گیا، پیسے دینے لگا۔ ہوٹل کے مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، بس دعا کر دینا اور بچوں کو خوب پڑھانا، یہ وقت کبھی مجھ پہ گزرا ہے، ثابت ہوا اللہ والے آج بھی موجود ہیں۔ بچے بہت خوش تھے۔ شعیب لاکھوں دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرنے لگا۔ بچے کہنے لگے، عید نانوں کے گھر کرنے جانا ہے ہم نے۔ شعیب نے شازیہ سے کہا، تم لے جاؤ بچوں کو، میں عید کے دوسرے دن آ جاؤں گا۔ شازیہ غصے سے بولی، شعیب بہت بگاڑ رکھا ہے بچوں کو، ہر ضد مان لیتے ہو۔ شعیب مسکرایا،
میں صدقے جامع مندی شکل، جا ریڈی ہو جا، میں چھوڑ آؤں تم لوگوں کو۔ عید کا دن تھا، شعیب گھر میں اکیلا تھا۔ شعیب نے شازیہ کو فون کیا، یار موٹو، یہ بریانی کیسے بنتی ہے؟ شازیہ مسکرانے لگی، کیا کرنا ہے آپ نے؟ بھوکا ہوں صبح سے، بتاؤ تم، بس میں بنا لیتا ہوں۔ شازیہ پیار سے بولی، رہنے دو تم، ایسا کرو یہیں پہ آ جاؤ، سب یاد کر رہے ہیں۔ لیکن شعیب بضد تھا، نہیں، کل آؤں گا، بس بتاؤ بریانی کیسے بنانی ہے؟ شازیہ بتانے لگی۔ کال بند ہوئی۔ بچے پاپا کے بنا زیادہ دیر نہیں رہ سکتے تھے، بہت یاد کر رہے تھے پاپا کو۔ شازیہ خود کہاں ایک پل بھی دور رہ سکتی تھی شعیب سے۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے نا بیوی شوہر کا، بے پناہ چاہتیں، بے پناہ محبتیں اور وفائیں۔ شام کا وقت تھا، شازیہ اپنی امی اور بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی، شازیہ نے فون اٹھایا، انجان نمبر تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، شازیہ، ہم برباد ہو گئے۔ شازیہ گھبرا گئی، شعیب کا بھائی رو رہا تھا۔ شازیہ کانپتی آواز میں بولی، بھائی کیا ہوا؟ کانوں نے قیامت کی آہٹ سنی، شعیب فوت ہو گیا ہے۔ ہاتھ سے موبائل گر گیا، بے ہوش ہو کر گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بات ہوئی تھی میری، بچے کھیل رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا قسمت نے کیا چھین لیا ہم سے۔ نانوں نے آواز دی، چلو بچوں اپنے گھر۔ بچوں نے انکار کر دیا، پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ اب پاپا کہاں آنے والا تھا؟ زندگی بھر تقدیر کے تماشے تھے۔ گھر پہنچے، بچے پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ زین پاپا کے پاس بیٹھا، پاپا یار اٹھ جاؤ، نانو کے گھر چلتے ہیں۔ پاپا کے موبائل پہ کسی کا فون آ رہا تھا۔ زین نے جلدی سے فون اٹھایا، پاپا سو رہے ہیں، پاپا اٹھو، آپا کا فون آ رہا ہے۔ سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ اریبہ پاپا کے سینے پہ سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا اب کہاں لاڈ اٹھانے والے تھے؟ شازیہ کی تو جیسے روح نکل گئی تھی، بچوں کو گود میں لیے رونے لگی۔ جنازہ اٹھا، گھر ویران سا ہو گیا۔ ابھی تک کچن میں شعیب کی بنائی ہوئی بریانی پڑی ہوئی تھی۔ چند لمحوں نے ہارٹ اٹیک کا بہانہ بنایا اور شعیب دنیا سے چل بسا۔ اب وقت پل صراط آیا تھا، اب وقت محشر گزرنا تھا شازیہ پہ۔ بچے اداس بیٹھے تھے۔ کچھ دن رشتے دار ماتم کا ڈرامہ کرتے رہے، پھر حال پوچھنا بھی چھوڑ گئے۔ بچے پاپا کی راہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب کبھی نہ واپس آنے کے لیے شعیب جا چکا تھا۔ اریبہ پاپا کے پاس سونے کی عادی تھی، اسے پاپا کی یاد ستانے لگی۔ بخار ہو گیا، دل تڑپ رہا تھا پاپا کی گود میں سونے کے لیے، لیکن پاپا کہاں آنے والے تھے؟ اب بچے آپس میں جھگڑتے بھی نہیں تھے، بس خاموش رہتے۔ اسکول کی فیس ادا کرنی تھی، جو جمع پونجی تھی سب ختم شریف پہ لگ گئی۔ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا گئے، نڈھال کر گئے ان کو۔ خیر، اب چہرے رنگ بدلنے لگے، سب سہارے چھوڑنے لگے۔ ماں نے کہا، بیٹی اکیلی کہاں رہو گی، ہمارے پاس آ جاؤ۔ امی کے گھر چلی گئی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، بھابھی بھائی لہجے بدلنے لگے۔ بچے تو شرارتیں کرتے ہیں نا،
اگر کوئی چیز توڑ دیں یا کوئی نقصان ہو جائے۔ بھابھی ہزار باتیں سناتی تھی شازیہ کو۔ شازیہ وہ تھی جو شعیب کی لاڈلی تھی، لیکن اس کے بعد تلخیاں سہ رہی تھی۔ بچوں کو بھابھی نازیبا الفاظ بول دیتی، شازیہ خاموش ہو جاتی۔ بھائی نے ایک دن کہا، ہم اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تم اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھاؤ۔ شازیہ بہت روئی تھی۔ اسکول کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی اریبہ، لیکن حالات مجبور کر گئے۔ اریبہ بہت روئی تھی، امی مجھے نہ چھڑوائیں وہ اسکول، میں سرکاری اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ شازیہ نے غصے سے ڈانٹا، پیسے تیرا پیو دے گا؟ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے نہ جانے کتنی بار وہ مر گئی۔ بیٹی کو سینے لگا کر پیار سے سمجھانے لگی، اریبہ اب تم سمجھدار ہو، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے میری بچی؟ سرکاری اسکول میں داخل کروایا سب بچوں کو، لیکن ایک دن ماں نے کہا، بیٹے کو ہوٹل پہ لگا دو، چائے والے کپ دھو دیا کرے گا، 4 پیسے کما لے گا۔ تیرے بھائی نے ایک ڈھابے والے سے بات کی ہے۔ شازیہ تڑپ اٹھی، امی میں ابھی زندہ ہوں، میرے بچوں کو تو آپ سب نے گلی کا کوڑا سمجھ رکھا ہے۔ شعیب کے مرنے کے بعد آپ سب نے رنگ ہی بدل لیا۔ شازیہ نے خود جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی نے بہت جھگڑا کیا، اگر جاب کرنی ہے تو دفع ہو جا یہاں سے۔ شازیہ بچوں کو لیے اپنے گھر چلی گئی، ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی، گھر میں سلائی مشین رکھ لی، محلے والوں کے کپڑے بھی سلائی کرنے لگی۔ وہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ برتھ ڈے کیک بنانے میں ماہر تھی، طرح طرح کے دل فریب ڈیزائننگ میں کیک بناتی تھی۔ ایک بیکری والے سے بات، آپ کو اگر اسپیشل کیک بنوانا ہو تو اگر آپ چاہیں تو میں بنا دیا کروں گی۔ کچھ تصاویر دکھائیں اپنے بنائے کیک کی۔ بیکری والا اچھا انسان تھا، اس کو کام بھی پسند آیا۔ جتنے وہ ایک کاریگر کو پیسے دیتا، اس سے آدھی قیمت شازیہ کو ادا کرتا۔ شازیہ گھر بیٹھے آرڈر لیتی اور کیک تیار کر دیتی۔ اللہ نے کرم فرمایا، وہ 2 وقت کی روٹی عزت سے کمانے لگی۔ ہاں کچھ بد نسل مرد آئے تھے اس کا سودا کرنے۔ شازیہ نے سرعام گریبان سے پکڑ کر ان کو آئینہ دکھایا۔ کچھ رشتے بھی آئے تھے، لیکن شازیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، تم لوگوں کو ہم سفر کی نہیں نوکرانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کے کرم سے 2 وقت کی روٹی کما سکتی ہوں۔ کچھ رشتہ داروں نے عزت اچھالنے کی کوشش کی، لیکن شازیہ کو اللہ پہ بھروسہ تھا۔ ہمیشہ کہتی تھی، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ جانتی تھی اکیلی عورت کا جینا اس معاشرے میں آسان نہیں ہے، لوگ قدم قدم پہ درندے کی صورت میں ملتے ہیں۔ وہ تھک گئی تھی اب ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے، بچوں کی اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا۔ بچے اب جوان ہو چکے تھے، کافی مشکل حالات سے گزری تھی، لیکن ثابت قدم رہی۔ ہاں سب رشتے چھوڑ گئے تھے، میکے والوں نے بھی تعلق توڑ دیا تھا، سسرال والے تو شعیب کی زندگی میں اپنے نہ بنے تھے،
اب کیا بنتے؟ پرانا سا گھر جو شعیب نے بنایا تھا، اس میں گزارا کر رہی تھی۔ 20 سال گزر گئے، اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایسا وقت بھی آیا، بھوک پیاس تھی، بچے بلک رہے تھے، لیکن جسم فروشی یا حرام کی طرف نہیں گئی۔ اسے اللہ پہ کامل یقین تھا۔ زین نے سول سرویئر کا ڈپلومہ کیا، اب 22 سال کا جوان ہو چکا تھا۔ ماما، مجھے دبئی یا کسی بھی کنٹری بھیج دیں۔ ماں نے کہا پاکستان میں ہی جاب کرو، لیکن زین باہر کہیں جاب کرنا چاہتا تھا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، زین کو اچھی جاب مل گئی، مہینے کا 1.5 لاکھ کمانے لگا۔ اریبہ نے BEd کیا تھا، ذہین تھی، گورنمنٹ ٹیچر کی جاب مل گئی۔ چھوٹا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا، سب سے چھوٹی بیٹی MBBS کر رہی تھی۔ طویل مشکل کا سامنا کرنے کے بعد حالات پھر بدلنے لگے۔ زین پیسے بھیجنے لگا، اریبہ کی بھی 50,000 سے زائد تنخواہ تھی۔ گھر بنا لیا، خوشحال ہو گئی، کار بھی لے لی۔ کبھی وہ وقت تھا کیک بنانا، کپڑے سلائی کرنے، اسکول جانا۔ تھک ہار جاتی تھی، مشکل سے 20,000 کما پاتی، اب مہینے کا 4 لاکھ آ رہا تھا۔ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رونے لگی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے کبھی میرے اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ چھوٹا بیٹا پولیس والا اسد، لوگ جانتے ہیں اسے، ہر بندہ عزت کرتا ہے۔ اب اریبہ اور زین کی شادی تھی، سب قریبی میں چھوڑ جانے والے رشتہ دار ایک ایک کر کے پھر لوٹ کر آنے لگے۔ زین، اریبہ، اسد اور چھوٹی بیٹی کرن اسی ہوٹل میں گئے جہاں کبھی بابا نے سائیکل بیچ کر کھانا کھلایا تھا۔ شازیہ بہت رو رہی تھی، کاش آج شعیب زندہ ہوتا، ہم اپنی کار پہ آتے۔ سب لوگ اسد کو سلام کر رہے تھے، وہ سامنے کھڑا ہوٹل کا مالک بوڑھا ہو چکا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس نے برسوں بعد بھی شازیہ کو پہچان لیا تھا۔ اریبہ کو وہ نیکی یاد تھی ہوٹل کے مالک کی، شکریہ ادا کیا۔ ہوٹل مالک نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی خوش رہو۔ شازیہ نے ثابت کر دیا تھا، شوہر کے بعد بچوں کو خاک نہیں ہونے دیتی ماں، وہ ثابت قدم رہ کر ایک ہی وقت میں ماں اور باپ بن جاتی ہے۔ وہ حالات سے لڑنا سیکھ جاتی ہے، وہ حرام راستے پہ تھوکتی ہے، محنت کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی، 4 بچے ہیں، اور اب بچوں کی فکر میں زندگی عذاب لگ رہی ہے۔ شازیہ آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھو، ہر مشکل سے گزر گئی، آخر اللہ نے کرم فرمایا، بچے لاکھوں کمانے لگے۔ حالات بدل ہی جاتے ہیں، اللہ پہ کامل یقین رکھو۔ یہ تحریر ان بہن بیٹیوں کے لیے ہے جن کے شوہر نے طلاق دے دی یا جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ صبر رکھیں، ہمت سے کام لیں، اپنے بچوں کی ڈھال بن جائیں، انشاءاللہ وقت بدلے گا، سب منافق رشتے پھر لوٹ کر قدموں میں آئیں گے۔ رونا دھونا بند کرو، کیا اللہ پہ یقین نہیں آپ کو؟ شازیہ آپ کے سامنے ہیں، وہ ہر درد سہ کر آج خوشحال ہے۔ اپنے بچوں کو رو کر نہ دکھائیں، ان کی ہمت بنیں اور بتائیں زمانے کو عورت اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ عورت چاہے تو چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور آج سے آنسو صاف کریں اور اپنی تقدیر خود لکھیں۔ بنت ہوا چاہے تو اتہاس لکھ سکتی ہے،
نسلیں سنوار سکتی ہے۔ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔